अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महनाज अकबर अजीज़ विद लाइफ टॉक्स। मेरे पॉडकास्ट के फ्रेम में एक प्रिंट, एक पेंटिंग कायदे आज़म की, यंग जिना की, मेरे लिए बहुत अहम है। और मेरी बहुत पसंदीदा आइटम है मेरी कलेक्शन में से, पेंटिंग्स की या प्रिंट्स की। और जो भी कोई मेरे सिटिंग रूम में आता है वो इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करता है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक एंड इट्स सो रियलिस्टिक कि उसको देख के एहसास ही नहीं होता कि वो फोटोग्राफ नहीं है और वो एक पेंटिंग है। तो आज मैं आपको मिलाऊंगी इस पेंटिंग की, जो कि मेरे पास प्रिंट है, उनकी मुसव्वरा से, आर्टिस्ट से, जो कि हमारे पाकिस्तान की नंबर 1 फीमेल आर्टिस्ट हैं। थोड़ा सा मैं इनका बैकग्राउंड बता दूं। डॉक्टर राहत नवीद मसूद हैं एंड शी इज़ अ पेंटर, टीचर, एजुकेटर एंड अ क्यूरेटर। और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने फ़न में तालीम हासिल कर रखी है। एक मास्टर्स उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, एक मास्टर्स उन्होंने यूके से किया, फिर उन्होंने यूके से फाइन आर्ट्स में पीएचडी की, विच इज़ वेरी यूनिक इन इटसेल्फ। और फिर उन्होंने 30 साल पढ़ाया, आर्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो डॉक्टर राहत नवीद मसूद साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। एंड आज मेरे जो सारे व्यूअर्स हैं वो देखेंगे कि इस जो कायदे आज़म की जिना की, यंग जिना की तस्वीर है, उसके पीछे किसका हाथ है। तो बताइए अबाउट योर जर्नी। Thank you, Manaz, for inviting me. It's indeed a great pleasure to be here with you. और जर्नी का आप पूछ रहे हैं शुरू से या इस तस्वीर की जर्नी? पहले तो हम इस तस्वीर की जर्नी, क्योंकि इसकी ओरिजिनल एक आपने बताया था कि टर्किश लाइब्रेरी ने आपको कमीशन किया था। जिना का मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे जब ये कमीशन की गई ये पोर्ट्रेट, तो पाकिस्तान आर्मी वांटेड टू प्रेजेंट दिस टू द सलीमिया बैरिक्स, जो सबसे उनकी ओल्डेस्ट बैरिक्स हैं टर्की की। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज भी था, बिकॉज जिना एक तो वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर, फिर उसको कलर में ट्रांसफर करना, फिर छोटी सी तस्वीर, फिर उसकी एंड देन द हिस्टोरिकल जो पीछे सारी बैकग्राउंड, वो किताबें, वो उनका जैसे कॉलर है या उस जमाने का जो फैशन था। एंड जिना वाज अ वेरी वेल ड्रेस्ड मैन एंड Handsome. and he had also acted in Shakespearean plays, so he had that charisma. और अभी तक हम मतलब even in old age he had that very charismatic personality. तो अब मुझे ये था कि I have to bring that charisma and that वो जो उनका मिशन, उनकी आंखों में वो चीज थी, they were alive, with that वो जो वो चाह रहे थे, it was reflected in his eyes. And so that was a big challenge for me as an artist, कि मैं किस तरह से उस expression को मैं ले आऊं. So वही होता है कि आप उसमें जब डूब जाओ, when the artist really goes into that trance, कि जो आप चाह रहे हो, आप वो फीलिंग्स अपने ऊपर तारी कर लो, तो वो फिर somehow they do come out in the painting. And then since it was a black and white, वो books सारी are, fortunately my father was also a lawyer and very much involved in the Pakistan movement. So वो law books भी मैंने वहाँ से कोई reference उधर से, because you need something जहाँ से कि आप देख के उनके रंग शंग देख सकें. तो इस तरह से वो ये मुकम्मल हुई पेंटिंग. किताबों एंड की रंगत के अलावा आपने कायदे आज़म जिन्ना साहब, उनकी रंगत को भी बहुत खूबसूरत रखा है इसमें, बिकॉज यूजुअली व्हाट वी सी इज एन ओल्ड वर्जन ऑफ जिन्ना इन पाकिस्तान, इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। और वो होते हैं बिल्कुल येलो के शेड्स में। जो है ना, उनका जो पेलर है, वो जो स्किन टोन है वो उस तरह से होती है। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और आपको मैं बताऊं राहत साहिबा, कि यहाँ मेरे पास जो भी आता है ना इस सिटिंग रूम में, वो इसके ऊपर जरूर कमेंट करता है। अभी मेरे पास एकेडमिक, बड़ी सीनियर एकेडमिशियन आई हुई थी बांग्लादेश से, उन्होंने इसके साथ तस्वीर बनाई और शेयर की। और सो एवरीबडी कमेंट्स बिकॉज अच्छा,
اس میں جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی بنائی آپ کا جو آرٹ ہے وہ ایک طریقے روح میں اتر جاتا ہے، اس میں ایک خوبصورتی ہے اور اس میں ایک سٹلنس ہے. اور میں زیادہ ادھر ایسے الفاظ نہیں استعمال کروں گی جن کو مجھے خود، کیونکہ بیکاز آئی ایم این آرٹ کلیکٹر، تھوڑا بہت جتنی جیب اجازت دیتی ہے، مگر یہ ہے کہ میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں. آپ یقین مانیے کہ یہ جو ینگ جنا کی تصویر ہے، میں نے اس کا پرنٹ لیا آپ سے. میں جب بھی یہاں اس کمرے میں آتی ہوں، اکثر آتی ہوں، اور میں اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہوں. مطلب یہ ہے کہ اور میں اس میں سے ہمیشہ، مطلب میرے پاس میں بھی 4 سال سے ہے، اور ہمیشہ ایک نیا ہی ڈائمینشن نظر آتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ بھی آپ کی پینٹنگ لگی ہوئی ہے، وہ میں اس کی تصویر پروگرام میں دکھا دوں گی، اور جس میں تسبیح ہے اور ایک سلور کا پیالہ ہے اور گلچین کے پھول ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ زندگی وہاں رک گئی ہے. اور میرے لیے وہ بہت میننگ فل ہے. اس طرح کی آپ نے بہت بنائی. تو میں یہاں پر آج آپ کے ساتھ اپنے ناظرین کی ملاقات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری نمبر 1 آرٹسٹ ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں، اور وہ کس طرح سے یہاں پر اور باہر زندگیوں کو چھو رہی ہیں. اچھا، یہاں پر میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کا جو کام ہے وہ انڈیا میں، افریقہ میں، فرانس میں، چائنا، یو ایس اے، یو کے، یو اے ای، ایران، اور بہت سے اور آپ کو اینڈ یو آر دا ریسیپینٹ آف دا پرائڈ اینڈ پرفارمنس ایوارڈ آلسو. تو اپنے آرٹ کے بارے میں بتائیں کہ کیا بناتی ہیں، اس میں کیا سوچ ڈالتی ہیں، کیا جذبہ ڈالتی ہیں، اور کس کے لیے بناتی ہیں؟ دیکھیں، جو آرٹ ہے، جو فن مصوری ہے یا کسی بھی قسم کا آرٹ، وہ اپنے ایرا کا، اپنے وقت کا وہ ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. جو بھی فنکار ہوتا ہے وہ جو بھی انسپریشن لیتا ہے وہ اپنے ارد گرد سے لیتا ہے. تو اس لیے میرا جہاں تک فن کا تعلق ہے، تو میں نے ہمیشہ اس چیز کو فوکس کیا، یا اس چیز نے مجھے انسپائر کیا جو میرے ارد گرد تھی اور جو میرے پہ اثر انداز ہو رہی تھی کسی نہ کسی شکل میں، سوشلی، پولیٹیکلی، ایستھیٹکلی. دیر آر سو مینی ویز سم تھنگ کین افیکٹ یو. تو وہ میرا موضوع اس طرح سے ہے کہ جو چیز مجھے ایک دم میرے پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، تو پھر آئی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. تو پھر آہستہ آہستہ اس کی شکل پھر بنتی جاتی ہے کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے. تو میرا اس طرح سے نہیں ہے کہ میں نے ایک سبجیکٹ لے لیا اور پھر میں نے اسی کو ہی ویریس طریقوں سے کمپوز کرتے ہیں آرٹسٹ، کہ ایک موضوع ان کا ہوتا ہے، پھر اس کو مختلف انداز سے اس کی ویریس کمپوزیشنز بنتی ہیں، وچ از ویری انٹرسٹنگ آلسو. بٹ میرا جہاں تک تعلق ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ہر ایک نئی چیز جو جس نے افیکٹ کیا ہے، آج مجھے کسی چیز نے کیا ہے، کل مجھے کسی چیز نے کیا، تو وہ میں اس کو جو ہے نا اس کو پینٹ کروں. تو دیٹس ہاؤ آئی چوز مائی سبجیکٹس. اچھا، مجھے بہت امپیکٹ کرتی ہے آپ کی جو آپ کی ٹرانسلیشن آف بیوٹی آف نیچر، یعنی قدرت کی جو خوبصورتی ہے اس کی جو ٹرانسلیشن انٹو یور ڈرائنگس، چاہے وہ باغات ہوں، چاہے وہ جیکرینڈا کے درخت ہوں، چاہے وہ امبل تاس کے درخت ہوں، چاہے وہ گلچین کے پھول ہوں، اور بہت وہ خوبصورتی ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور بڑی ایک صوفیزم اینڈ دیٹ کائنڈ آف انسٹنکٹ وہ بھی بہت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ قدرت کی خوبصورتی کے بہت قریب رہ جاتے ہیں. آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پھولوں کو اتنے غور سے دیکھیں یا اس طرح کی چیز کریں. تو یہ کیسے آپ کے اندر پیدا ہوا کہ اس طرح کی ڈرائنگز میں نے بہت کم دیکھی ہیں؟ وہی والی بات ہے کہ آپ کی شدت احساس کتنا ہے، آپ کی سینسٹیوٹی ٹو ورڈز یور سبجیکٹ کتنی ہے. تو میں بتاؤں، جب ایک آرٹسٹ پینٹ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پورٹریٹ ہے، چاہے وہ لینڈسکیپ ہے، چاہے وہ کوئی آبجیکٹ بنا رہا ہے، تو
ایک مومنٹ ایسا آتا ہے when there is no distinction between what you are painting and between the artist. You become one. مطلب وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد کا احساس نہیں ہوتا، آپ صرف اس میں اتنا ڈوب جاتے ہیں یا اتنا اس میں کھو جاتے ہیں کہ دین یو آر جسٹ کیپچرنگ دیٹ. اینڈ وہ جو احساس ہے ایک طرح سے اس میں ڈوب کے کرنے کا، جب آپ اس میں ڈوبتے ہیں تو پھر آپ اس کی جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی آپ وہی چیز بنا رہے ہوتے ہیں. سو اس لیے آئی تھنک دیٹس اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے، کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ نیچر میں ہوتے ہیں تو آپ قدرت کے بڑے آپ ایک اسپرچل آپ اس ٹرانس میں ہوتے ہیں. بیکاز دس از سم تھنگ ویری مچ ابو دا مٹیریل ورلڈ. جو آپ کا مٹیریل ایگزسٹنس ہے اس سے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے، تو آپ کسی اور سمجھ لیں ڈائمینشن میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں آپ ایک اسپرچویلٹی کہہ لیں یا ایک خدا کی نزدیک آپ کہہ لیں، کیونکہ اس وقت جو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات میں جو خوبصورتی ہے اور جو اس کی ڈائمینشنز ہیں اور جو اس میں وسعت ہے، اس میں تو انسان اپنے آپ کو ایک بہت ہی حقیر سا یو ریئلائز کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور یہ پوری کائنات کہاں پہ ہے. تو آئی تھنک اٹس دیٹ تھنگ وچ comes into the painting, that sense. بہت گہری بات کر دی. مطلب یہ ہے کہ اچھا، اور ایک اور بات کہ میں آپ کے بارے میں پڑھی تھی کہ آپ کی ڈاکٹرل تھیسس جو تھی، جو آپ نے پی ایچ ڈی میں کی، وہ صوفیزم سے ریلیٹڈ تھی. اس کے بارے میں بھی بتائیے، اینڈ ہاؤ دیٹ ہیز پینیٹریٹڈ یور ورک. ہاں، اٹس دی ادر وے راؤنڈ. مناز آپ کو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہ اس کے پیچھے میرا یہ جو سبجیکٹ تھا فار مائی ڈاکٹورل تھیسس. اب میں جب پہلے پینٹ کرتی تھی، پورٹریٹ بنا لیا کسی عام بندے کا، کچھ بنا لیا، تو میرے کولیگز، میرے ٹیچرز، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یو ہیو اے اسپرچل کوالٹی ان یور ورک. اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں خود سے ڈیلیبریٹلی تو آرٹسٹ کو اس کو نہیں کر سکتا. اٹس اے ویری ایلیوسو کوالٹی کہہ لیں، جو اسپرچویلٹی آپ اس کو ٹینجیبل نہیں ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہ میں یہ لگا دوں تو یہ اسپرچل ہو جائے گا. اٹ جسٹ ایمینیٹس، جسٹ کمز آؤٹ آف دا ورک. تو وہ میرے لیے ایک طرح سے ایک مہمہ تھا، یا ایک سمجھ لیں میرے لیے ایک کھوج تھی کہ سارے یہ بات کرتے ہیں تو ہے کیا یہ اسپرچویلٹی، کس کو میں پن پوائنٹ کروں کہ یہ اسپرچل یہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ اسپرچل ہے. تو پھر جب ڈاکٹر یہ پی ایچ ڈی کرنی پڑی، تو اب مجھے یہ تھا کہ اس وقت مجھے تھا کہ اگر میں نے وہ یونیورسٹی نے لازمی کر دی تھی کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اف یو وانٹ ٹو فار فردر ایلیویشن. یہ بڑا میرے لیے ایک اب مسئلہ تھا. میں نے کہا اگر میں پی ایچ ڈی میں چلی جاتی ہوں، وچ موسٹلی ہمارے جو سینئرس تھے انہوں نے ہسٹری میں کی ہوئی تھی، تو دیٹ مینٹ کہ 5-6 سال جتنی دیر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں آپ اپنی پینٹنگ تو آن ہولڈ کر دیں. That was something which I was not willing to accept. میں نے کہا how can I leave my painting and delve into something totally, although میرا انٹرسٹ ایکڈیمیا، ایکڈیمکس اور ریسرچ میں تھا، ہسٹری میں تھا، وہ سب کچھ تھا، بٹ میں پینٹنگ کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی. تو لکلی اس وقت پوری دنیا میں ایک یہ چیز، چونکہ ریسرچ کی اہمیت سب کو ہی معلوم ہو گئی کہ پی ایچ ڈی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چند ایک سبجیکٹس میں، فائن آرٹس از آلسو ریسرچ اورینٹیڈ سبجیکٹ. تو وہ پھر میں نے اپنے یونیورسٹی جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا تھا، کنگسٹن یونیورسٹی لنڈن، میں نے ان کو لکھا کہ آر یو آفرنگ اے پی ایچ ڈی ان اسٹوڈیو پریکٹس یا پریکٹس بیسڈ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یس. تو میں تو پھر میں نے جو بھی اپنا ایک سائنوپسس بنایا،
وہ انہوں نے کہا سینڈ یور سائنوپسس. تو وہ میں نے بھیجا تو انہوں نے کہا کین یو کم اوور فار این انٹرویو. تو میں چلی گئی تو وہ میرا بس انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب میرا جو میں نے اپنا جو ٹاپک وہ یہ سوچا کہ جو اسپرچویلٹی کی اتنی جو بات ہوتی رہی ہے تو وائی ناٹ وائی شوڈنٹ دس بی مائی سبجیکٹ. اینڈ دین چونکہ میرا کام زیادہ تر فگریٹو تھا تو میں نے کہا کہ ہاؤ شوڈ ون ریلیٹ فگریٹو آرٹ ود اسپرچویلٹی. تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو انفلوئنسز آئی وینٹ بیک ٹو مائی چائلڈہڈ. کیونکہ آئی تھنک چائلڈہڈ امپریشنز جو ہوتے ہیں آپ کے دے آر دا موسٹ کہتے ہیں لاسٹنگ امپریشنز ہوتے ہیں. جو آپ نے بچپن میں ایکسپیرئنس کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ساری زندگی وہ رہتا ہے. تو پھر میں نے غور کیا کہ کیا بچپن میں ایسی چیز. تو پھر ہم جہاں رہتے تھے ہمارے گھر کے ساتھ ایک خانقاہ تھی شاہ عنایت قادری کی آن کوئنز روڈ لاہور. تو وہ پھر میں نے وہ کنیکشن کیا حالانکہ ہم بہت چھوٹے تھے جب ہم نے وہاں سے وی مووڈ آؤٹ آف دیٹ ہاؤس آلسو. بٹ دوز ارلی 10-12 years I was there. اور وہ جو خانقاہ کے سارے ریچولس تھے اور وہ قوالیاں ہوتی تھی we could hear the music and we could see the malangs also there. So I think وہ میرے چیز اندر رہ گئی. اور پھر میں نے شاید اٹس جسٹ کنجیکچر کہ مے بی وہاں سے ایک جو لنکیج تھی وہ پیدا ہوئی. تو that's how then that's how my research went into Sufism because پھر میں نے خانقاہوں کا جا کے اسٹڈی کیا اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ جو آپ کو ویزیبل فارم آف کنیکشن ود گاڈ آپ کو فزیکلی وہ نظر آتا تھا. کوئی بیٹھ کے دعا کر رہا ہے, کوئی یہ ذکر کر رہا ہے, کوئی لیٹا ہی ہوا کوئی تسبیح کر رہا ہے, کوئی کچھ it was a very informal atmosphere over there, but visibly people were connected. They go there for one prime reason کہ ہم نے وہاں جا کے خدا تعالیٰ مے بی تھرو دا سینٹ دیٹس ہاؤ دے ڈو اٹ کہ سینٹ از دا انٹرسیسر بیچ میں وہ. بٹ دا مین تھنگ از کہ خدا کے سامنے انہوں نے اپنی جا کے التجا کرنی ہوتی ہے. تو وہ مجھے پھر جب ویزیبل ایکسپریشنز ملے خانقاہوں میں تو آئی تھنک دیٹ از ہاؤ آئی گاٹ انٹرسٹڈ ان صوفیزم. ڈو یو تھنک کہ یہ جو ابھی آپ کی پینٹنگز ہیں اس میں جو فگریٹو ہیں یہ جو آپ پورٹریٹس بناتی ہیں یہ آپ کی تصویر والی پینٹنگ میری بہت فیوریٹ ہے, اتنی فیوریٹ ہے کہ میں اس کو دیکھتی ہوں جیسے مجھے دل کو سکون سا آ جاتا ہے بیکاز دس از مائی فیز ان لائف. تو اس میں وہ جو ہے وہ جو آپ کے بچپن کا عنصر ہے جو وہ امپریشنز آپ کا جو ایکسپیرینس تھا اس نے امپریشنز آپ پہ چھوڑے وہ ابھی تک کیری فارورڈ کر رہا ہے, ڈیپن ہو گیا ہے کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ I feel so کیونکہ جب میں نے پڑھا تصوف کے بارے میں اور اتنا کچھ پڑھا جو مجھے پہلے علم ہی نہیں تھا. ہم لوگ تو اتنے ویسٹرن اورینٹیڈ ہیں, ہم ہر چیز لٹریچر بھی وہیں کا پڑھتے ہیں اور پھر فلسفے بھی وہاں ہی کہیں پڑھتے ہیں زیادہ. تو وہ پڑھنے سے مجھے پھر ایک بہت اپنی جو روٹس ہے اس کا اور شدت سے احساس ہوا کہ ویئر آر وی کمنگ فرام اینڈ ہمارا کلچر یا ہمارا رہن سہن جو ہے اس میں ان سب چیزوں کا کتنا ہاتھ ہے. تو آئی تھنک میری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, مجھے اس میں زیادہ ایک طرح سے کہہ لیں لگاؤ کہہ لیں یا ایک اس کی میننگ مجھے زیادہ اب سمجھ آنے لگی ہے. انسان ایکسپیرئنس بھی کرتا ہے کچھ ایسی چیزیں. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک دیٹ ہیز ہیلپڈ ان مینی ویز. شیپ. اچھا آپ نے ذکر کیا ویسٹرن انفلوئنس کا, تو جو ہمارے آرٹسٹ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں ان میں مجھے اتنا
ویسٹرن انفلوئنس اس وقت نہیں نظر آتا. مطلب جو پچھلے 20-30 سالوں سے جب سے میں دیکھ رہی ہوں مارکیٹ میں جو چیزیں آتی ہیں یا آرٹسٹ کام کرتے ہیں, آپ کا خیال ہے وہ ہے ابھی تک؟ لٹریچر جو پڑھایا جاتا ہے وہ تو آبویسلی برٹش ایرا سے منسلک ہوگا. ہم نے کوئی کریکولم ڈیولپمنٹ تو ایسی کوئی خاص کی نہیں پاکستان میں. آپ بتائیے گا, کیونکہ ہمارے آرٹسٹ بہت آگے گئے ہیں. اور پھر اس سے بعد میں میرا سوال آپ کے اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوگا. تو ابھی یہ بتائیں کہ کتنا انفلوئنس ہے. مطلب مجھے آپ کے کام میں کوئی نظر نہیں آتا. میرے پاس اور آرٹسٹ اب اتنے کا نام مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے کام میں مجھے اتنا زیادہ نہیں نظر آتا. میرے پاس شکیل سہگل ہیں, میرے پاس مغیث ریاض ہیں, اور اس طرح سے تو مہر افروز ہیں. ان میں مجھے ویسٹرن انفلوئنس نہیں نظر آتا. مگر آپ بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ویسٹرن انفلوئنس ان دا سینس کہ جو چیز باہر رائج ہوتی ہے وہ ضرور اثر انداز ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سے کہ آرٹسٹ کو جو اپنی آئیڈینٹی اور اپنا کہاں کس خطے سے وہ تعلق رکھتا ہے, کس ملک سے وہ تعلق رکھتا ہے, ہماری ہسٹری کیا ہے, آئی تھنک اس کی کانشیسنس بہت زیادہ اب ہو گئی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے انڈسکورڈ تھیں وہ چیزیں سامنے آنے لگی ہیں ہماری ٹریڈیشن کے بارے میں بیکاز آف دا انٹرنیٹ, بیکاز آف سو مچ آف انفارمیشن کمنگ تھرو دا نیٹ. آپ دیکھیں نا کہ جو اب کلیکشن ہے V&A میں منیچرز کی یا باہر کی گیلریز میں, تو یو گو ٹو دا نیٹ اینڈ یو کین ایکسیس دیم اینڈ یو کین ہیو اے لک. پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو یہ کچھ تو نہیں تھا, ہم تو سلائیڈس میں جو لیکچرز ہوتے تھے وہ ہمیں سلائیڈس پہ دکھائے جاتے تھے, یا ہمارے پاس کتابیں تھیں, ہم لائبریریز میں جا کے کتابیں دیکھتے تھے. سو دس از سم تھنگ, اٹس ایک بہت میجر ایک زندگی میں ایک چینج ہے. اور لوگوں کی پینٹنگز میں اب چونکہ اتنی ایکسیسیبلٹی ہے ٹو ویریس کائنڈز آف انفارمیشن, ویریس کائنڈز آف نالج, تو وہ لوگوں کی آرٹسٹوں کی پینٹنگ میں وہ چیزیں آ رہی ہیں. سو اس لیے ویسٹرن انفلوئنس وہ تو دیکھیں ہمارے اوپر وہ جیسے 200 سال تک انہوں نے حکمرانی کی, تو وہ انفلوئنس تو جاتے جاتے ہی جائے گا جب تک کہ ہم اپنے اندر ایک وہ کانفیڈنس, وہ سیلف کانفیڈنس جو ہے ہم پیدا کریں. اور وہ تبھی ہوگا when we take pride in our traditions, in our culture. اگر ہم ان کو رد کر دیں اور پھر ہم کہیں نہیں جی جو وہ they are setting the benchmark, جو وہ ہو رہا ہے کام بس وہی ہے, تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اینڈ کیونکہ ہماری رچنس جو اپنے یہاں کی رچنس ہے دیٹس اس کی بھی مثال نہیں ہے, کہ صرف ہمیں اس کی اویئرنس کی ضرورت ہے اور اویئرنس کی ضرورت ہے. اچھا, اس سے پھر اگلا جو میرا سوال ہوگا, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو باہر سے چیزیں آ جاتی ہیں. آئی واز جسٹ تھنکنگ اباؤٹ کریکولم اینڈ ایکیڈیمک سائڈ کا دیکھ رہی تھی. باہر سے بہت چیزیں آ رہی ہیں ہماری جنریشن زی کے لیے, مطلب جو ینگر لاٹ ہے, مطلب ایک جنریشن زی از آلسو اوور یوزڈ ٹرمینالوجی. جو ینگر لاٹ ہے وہ ڈیجیٹل ہے, وہ یوٹیوبرز ہیں, وہ جاب لیس ہیں, اور مطلب ان کے اوپر کیا پریشرز ہیں اور کیا انفلوئنسز ہیں, اور ان کا تعلق آرٹ کے ساتھ کیا ہے, وہ آرٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو جنریشن ہے وہ تو پیدا ہی اس ایج میں ہوئی ہے جب انٹرنیٹ آ چکا ہے, موبائل فونز آ چکے ہیں, زندگی کا طور اور ہے. اس لیے ان کے لیے تو یہ جو کچھ ہے ہم سے وہ بہت آگے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. سو وہ جلدی سے چیزوں کو پروسیس بھی کر لیتے ہیں, ان کو سمجھ بھی لیتے ہیں. تو ان کا جو کام ہے اس میں ظاہر ہے ایک ڈیجیٹل جو آج کل ڈیجیٹل فیسلٹی جو ہے اس کی تو سب آرٹسٹ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو وہ بھی, اینڈ دین آرٹ کی جو ایک رینج ہے وہ بہت وسیع ہو گئی ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ 2 ڈائمینشنل ایک پینٹنگ ہے تو بس وہی آرٹ ہے. آرٹ ہیز acquired many forms. انسٹالیشن ہے,
परफॉर्मेंस है, मिनिएचर हमारा बहुत डेवलप हुआ है। हमारा जो मिनिएचर पेंटिंग है उसको उस दैट हैज बीन कंटेम्पोराइज्ड, बिकॉज पहले जो था वो शुरू में तो कॉपीज ही होती थी कि जो पुराने मिनिएचर्स मुगल्स हैं या पर्शियन है जो भी, तो उनकी कॉपीज बनवाई जाती थी ताकि वो टेक्निक सीख पाएं। तो अक्सर फिर वो स्टूडेंट्स वो कॉपीज ही करते रहते थे। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट हुई और इसमें इन्होंने उस चीज को आर्ग्यू किया, उस पर डिबेट किया कि हर आर्ट जो है वो अपने जमाने का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन अगर मुगल पेंटिंग्स में कोर्ट सीन्स हैं या वो फूल हैं या वो जानवर हैं, तो वो उनका उस जमाने का था ना, बादशाह बैठा हुआ है अपना दरबार लगा के और फिर उसने कहा है अपने किसी पेंटर को भी पेंट करो। तो वो तो उस जमाने का है ना, हम उसको अपने दौर पे तो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि देन इट्स नॉट ट्रू आर्ट। आर्ट तो वही सच्चा है जो आपके जमाने का हो, वो जो आपकी अक्कासी कर रहा हो, आपकी एस्पिरेशंस का, आपके रहन सहन का, आपकी सोच का। तो इसलिए मिनिएचर में आई थिंक ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी आर्ट में इट्स अ बिग लीप कि उस टेक्निक जो कि हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक थी उसको उन्होंने कंटेम्पोराइज किया एंड इट हैज बिकम मोर रेलेवेंट, यू नो। सो इसलिए पाकिस्तानी आर्ट इज वेरी वाइब्रेंट, आई थिंक इट्स It is. Yes. बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, आपने इतने ममालिक में जाके शोज किए अपने, ये शेयर किए अपने आर्ट, अपना शेयर किया, उसको एग्जिबिट किया, तो क्या फीडबैक आया वहां से? वो डेफिनेटली हमारा जो पाकिस्तानी आर्ट है उसकी एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। हम लोग मतलब वो तो एक शुरू में ही जब पार्टीशन हुआ तो आर्टिस्ट वेरी कॉन्शियस कि हम प्योरली एक अपना जो है ना, अवल इस उसको एक मुस्लिम तो नहीं कहना चाहिए बट डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू, जब हम उनसे सेपरेट हुए थे तो हम्म। एक जाहिर एक सेपरेशन थी, एक मुख्तलिफ सोच थी, एक मुख्तलिफ आइडियोलॉजी थी। तो शुरू के आर्टिस्ट ने ये कॉन्शियसली ये स्टेप लिया कि हमने एक डिफरेंट आर्ट करना है जो हमारे खित्ते को रिप्रेजेंट करे। तो उन इन्फ्लुएंसेस को तो उन्होंने छोड़ दिया, जैसे चुगताई या आला बख्श पहले बनाते थे, कृष्णा की बनाते थे, और उन्होंने वो चीजें छोड़ के उन्होंने मुस्लिम हीरोज को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे और आर्टिस्ट पैदा हुए, दे स्टार्टेड लुकिंग वेस्टवर्ड्स। यहाँ से फिर एक रुझान हो गया बाहर जाने का, वेस्ट यूरोप जाने का, अमेरिका जाने का। तो फिर वहां से इन्फ्लुएंसेस आए विच देन इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो एक कुछ इस तरह से इसका जो है ना रहा है। सो इसलिए इट्स अ मिक्सचर, वन कैन से कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, मेरा ख्याल है जो आपका मिजाज है और जो आपके आर्ट का मिजाज है, that was very well reflected to all the countries that you went to, because you are also the recipient of the International Artist of Peace Award, I think in Shanghai. शंघाई में था, चाइना में। हाँ, अच्छा। दैट वाज हार्मोनियस एशिया के नाम से वो नुमाइश थी एंड दे हैड अच्छा। इनवाइटेड each one artist from each country. ओ। So I represented Pakistan and it was a wonderful experience. डॉक्टर साहब, आप यू ट्रूली द डॉटर ऑफ द सॉइल, जैसे कहते हैं ना, सन ऑफ द सॉइल। एक तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, डॉक्टर साहब इज आज जो है इज जॉइनिंग मी फ्रॉम हर होम इन लाहौर, एंड आई थिंक यू वर बोर्न इन लाहौर, एंड ये है कि जो आपका आर्ट है, जो आप अपने इर्द गिर्द का, आपको बहुत मोहब्बत है अपनी अपने मुल्क से, अपनी सकाफत से, और ख़ास तौर पे पंजाब से बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और वो अक्कासी करती है, जो आपकी पेंटिंग्स वगैरह हैं उसकी अक्कासी करती है। अच्छा, मैं अब आखिर में दो सवाल करूंगी, एक तो आपकी फैमिली के बारे में भी पूछूंगी, बिकॉज यू नो विमेन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हाँ, फैमिलीज,
children, and I understand you have grandchildren now, and also about your teaching and students, and what was that experience like, and how important it is to teach and transfer it, or how difficult it is getting to transfer, क्योंकि ये जो अब जो जनरेशन है, मुझे नहीं पता वो किस किस्म के स्टूडेंट्स हैं, वो कितने डिसरप्टिव हैं वगैरह। बता, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, और आपके स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पहुंचे? मिनाज, मैं आपको बताऊं कि टीचिंग हैज बीन माय पैशन। मुझे इतना लुत्फ आता रहा है जब मैं जितनी अरसा मैंने टीच किया है। देयर वाज नॉट अ सिंगल डे कि होता है ना बंदा के मैं बोरियत हो रही है, because fine arts is a subject where every time a student brings his or her work, it's something new, it's something creative. तो फिर आप फिर उस में एक तरह से हर दफा एक नई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक फाइन आर्ट्स का टीचर होना एक थोड़ा सा एक मुश्किल भी है, बिकॉज आपकी वन ऑन वन होती है। जो वो आप कर रहे होते हैं ना, उनको गाइड कर रहे होते हैं ट्यूटर। ये नहीं कि आपने क्लास में गए, एक लेक्चर दिया और फिर आप निकल गए, नहीं, आपने उनसे एक ब्रीफिंग दी एंड देन वन बाय वन दे कम टू यू, दे ब्रिंग देयर वर्क, और फिर आपने उस काम को उस स्टूडेंट के हवाले से, उसकी बैकग्राउंड, उसका स्टाइल, उसका टैलेंट, उसकी इमोशनल कितनी कैपेसिटी है, आई मीन देयर इज अ होल रेंज जिसको आपको समझ के उसको फिर गाइड करना होता है कि वो क्या चाह रहा है। आपने अपने आप को उसके ऊपर मुसल्लत नहीं करना, आपने जो उसके अंदर जो हुनर है, जो उसका टैलेंट है, आपने उसको निकालना है। सो दैट इज समथिंग वेयर यू हैव टू बी वेरी परसेप्टिव, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव एंड और वैसे भी आर्ट के जो स्टूडेंट्स वैसे ही बड़े नाजुक होते हैं। तो आप जरा सी सख्त बात कर दें तो मतलब वो बिल्कुल उधर ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने ज्यादा तारीफ कर दी तो वो अपने टैलेंट को वहीं रोक देंगे कि हम तो बड़े जबरदस्त हैं। सो दे डू यू नो दे गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि हमें बस हम तो सो यू द टीचर हैज टू बी वेरी केयरफुल what kind of guidance that teacher is giving so that the student grows, उसमें वो उसकी वो परवान चढ़े उसका जो टैलेंट है। तो मेरे लिए टीचिंग हैज ऑलवेज बीन, आई हैव ऑलवेज एंजॉयड इट। तो इसलिए दैट इज समथिंग व्हिच आई नाउ मिस आल्सो, बट स्टिल लोग आ जाते हैं मेरे पास अभी भी कुछ ना कुछ दिखाने, बट अदरवाइज इट्स समथिंग व्हिच इज something not found in other subjects actually. Fine arts is like that. डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि उन्होंने, यू नो, विद यू सो passionate about your work and spending so much time traveling and working and teaching, तो क्या experience था, and what were the hurdles, what were the challenges actually? I think challenge तो बहुत बड़ा था, because I think when you are a working woman तो आपको वैसे ही एक प्रेशर होता है मुआशरे की तरफ से कि, और अक्सर सुनने में आता है कि वो जी ये तो काम पे जाती हैं तो इनका तो घर ये वो। सो आई डिडंट वांट टू हियर दैट अबाउट माय हाउस कि वो निग्लेक्टेड है या बच्चों को उस तरह नहीं टाइम। तो well, there were moments when I did feel कि I wish I had more time, but the fact of the matter is that since I have been in this teaching profession, तो teaching profession बड़ा suitable रहा मेरे लिए, because मेरा timing वही होता था जो बच्चों का स्कूल का होता था। तो और यूनिवर्सिटी की टीचिंग उस तरह की प्रेशर्ड, जैसे स्कूल टीचिंग में बहुत ज्यादा आपको करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी की टीचिंग इज अ बिट रिलैक्स्ड। सो दैट वे आई हैव बीन लकी, बट एट द सेम टाइम मुझे ये था कि ये कहीं मेरे पे उंगली ना उठे कि जी इसका घर निग्लेक्टेड है, ये काम पे जाती है, या इसके बच्चे निग्लेक्टेड है। सो आई मेड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट कि वो चीज मैं कवर कर लूं। तो यू हैव टू जगल विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। जाहिर है आपको फिर
کیا کہتے ہیں ہینڈز آن ہونا پڑتا ہے, یو کانٹ بی ریلیکسنگ آل دا ٹائم, بٹ وہ پھر ایک عادت بن جاتی ہے نا, پھر آپ کی زندگی کا وہ ایک ہیبٹ ہو جاتا ہے. سو انفیکٹ اب میں ذرا سا میں فالتو بیٹھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سم تھنگ از مسنگ. سو دیٹ وے ٹھیک رہا, مطلب چھٹیاں جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی تھی, میری چھٹیاں ہوتی تھی, سو اٹ واز کائنڈ آف مینیجبل. What about So grandchildren now? grandchildren, ماشاءاللہ, اب ایک تو وہ باہر ہی ہیں, so they just come on the holidays. So one is here, so it's something, it's an experience, I think a very unique experience. لوگ جب تک وہ خود نہیں بنتے نا, وہ they cannot imagine. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں شاید آپ کو وہ کام نہیں کرنا پڑتا, آپ صرف they are there for you to love them, but no, there is something more to it. And تو میرا یہ ہے کہ my, as I said, family has been very supportive, and I've been fortunate in that context. کہ نہیں تو اکثر نہیں بھی ہوتا ایسے. ہسبینڈز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بیویاں گھرداری پوری کریں اور اپنا جو ان کا کام ہے اس کو پس پشت ڈالیں, بٹ نہیں, ادھر مجھے مائی ہسبینڈ ہیز آلویز given me that support. ڈاکٹر صاحب اور بتائیں, میں ابھی آئی واز لوکنگ ایٹ دا ڈسپلے پکچر آف یور واٹس ایپ, نرگس کے پھول اور اتنے خوبصورت اوپر سے دیکھتے ہوئے, مطلب ہماری جنریشن کے لیے اتنے وہ ضروری ہے نرگس کے پھول اور ان کی خوشبو, بدلتا موسم. یہ اب پتہ نہیں اب وہ ینگر جنریشن کیا سوچ رہی ہے اس کے بارے میں, سوچ بھی رہی ہے کہ نہیں سوچ رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہیں, اس کو کیسے لے کے چلتی ہیں؟ میں نے تو جتنی آپ کی پینٹنگز دیکھی ہیں, مطلب I'm just speechless. I mean, the more you look at them, the more you draw meaning from them. Matlab year after year after year. I've always felt that this painting is not just looking at an object. There is an intellectual process behind everything, because you are thinking about a certain subject. آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس کے پیچھے آپ پوری ایک ورکنگ چل رہی ہے. تو اس لیے میننگ تو خیر خدا تعالیٰ کی مطلب نیچر میں, انسانوں میں ہر جگہ ایک خوبصورتی ہے, ایک میننگ ہے, ہر چیز میں ایک میننگ ہے. تو یہ پھر آرٹسٹ کا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے انداز سے کس چیز کو کیا میننگ دینا چاہ رہا ہے, یا اس کو کیا چیز ہے جو اس کو انسپائر کر رہی ہے. کیا اگر ایک اٹس اے اسٹل لائف آبجیکٹ, جیسے آپ نے نرگس کا ذکر کیا, تو کیا چیز ہے جو آپ کو اس میں, ظاہر ہے آپ خوشبو تو ڈال نہیں سکتے پینٹنگ میں, جو اس کی خوشبو ہے مگر جس کی اس میں وجہ سے سے تو آ رہی ہے, وہ آپ کی پینٹنگ جو ہے اس میں سے تو بہت خوشبو آ رہی ہے نرگس کی. تو سو اس لیے وہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا نا کہ ایک پوائنٹ آتا ہے, اٹ ہیز ہیپنڈ سیورل ٹائمس, ایک پوائنٹ آتا ہے جب the object that you are painting and your painting and the artist, they become one. ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ you're totally oblivious of what's around you, اور وہ جب آپ اتنے ڈوب کے ایک چیز پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو I think وہی چیز پھر it comes into the work itself. تو بس مجھے سوشل ایسپیکٹس, بعض اوقات سوشل پولیٹیکل, sometimes sure beautiful things. I mean, beauty is such an important part of our lives, and then beauty elevates your soul. جب آپ ایک خوبصورت چیز دیکھتے ہیں یا ایکسپیرئنس کرتے ہیں تو آپ اندر سے اپ لفٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک خدا تعالیٰ کی صفت بھی ہے. سو اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں ساری, جو فنون لطیفہ جو کہ ہمارے انسان کا ایک اتنا یہ اہم حصہ ہے, ہم لوگ اتنا اس کو اہمیت دیتے نہیں ہیں.
کہ ہم کہتے ہیں اچھا پینٹ کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے کر رہا ہے، یا ہمارے ابھی تک معاشرے میں میوزک یا پینٹنگ یا ان چیزوں کو بس ایک سائڈ لائن کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ بہت زیادہ. آپ کی زندگی کا ایک اتنا اہم حصہ ہے. آپ کو دے پرووائڈ ریلیف. آپ نے بڑا ہی کوئی مشکل دن گزارا ہے یا کیا، تو پک اپ اے بک، یو ریڈ سم پوئٹری، یو لک ایٹ اے پینٹنگ، یو لسن ٹو میوزک. سو دس از، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی گئے ہیں، اور ان کو ایک نعمت سمجھنا چاہیے. یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ ڈاکٹر آپ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو، دل تو چاہ رہا ہے کہ بیٹھی رہوں آپ کی باتیں سنتی رہوں، اور اس وقت میں آپ کی اسٹوڈیو میں کیوں نہیں ہوں، میں لاہور میں کیوں نہیں ہوں، میں آپ کے گھر پہ کیوں نہیں ہوں. یہ بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ ینگ آرٹسٹ کو، نا ہو آر ان یونیورسٹیز، نیشنل کالج آف آرٹس بہت اچھا ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، راولپنڈی میں بھی اس کی برانچ کھل چکی ہے، انڈس آرٹ اسکول ہے کراچی میں ہے، اور بھی بہت سے ہیں برانچز ہیں سب جگہ پہ. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ینگ آرٹسٹ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ ینگر جنریشن کے لیے ٹائم بہت جلدی گزر رہا ہے، اور وہ بہت جلدی جلدی میں ہر چیز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ٹھہراؤ ہے، جیسے کہ آپ کی پینٹنگز میں ٹھہراؤ ہے، اور وہ محسوس کرنا ہے، یا وہ پیشنس ہے، تو صبر ہے، وہ نہیں ہے. مطلب ایک یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، لیکن آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وہ بہت ضروری ہے ینگ جنریشن کو، ینگ آرٹسٹ، اپ کمنگ آرٹسٹ کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کے جو سچائی ہے، آپ سچائی کے پیچھے جائیں. آپ کے ارد گرد تو بہت کچھ ہے، آپ کو اتنا کچھ ہے کہ اب آپ کے لیے تو ایک چیلنج بن گیا ہے کہ آپ نے کیا چیز کس کو فلٹر کرنا ہے. لیکن ایک مقصد ہوتا ہے انسان کا زندگی میں، تو آپ کو اپنا جو مقصد ہے، آپ آپ کو اس کی تلاش جو ہے، دیٹ از بگ چیلنج. کہ اتنی یلغار ہے انفارمیشن کی کہ مجھے تو ترس بھی آتا ہے یہ جو ہاں ینگ ہاں. جنریشن ہے کہ کس چیز کو وہ فلٹر کریں. ہر چیز تو ان کے سامنے ہے، اور دیٹ از دا بگیسٹ چیلنج ایکچولی، کہ انہوں نے کون سی چیز پکڑنی ہے جو کہ ایک مثبت ہے. کیونکہ علم غلم فالتو فضول چیزیں اتنی آپ کے ارد گرد یوں پھیلی ہوئی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان میں سے اگر کوئی اپنے لیے کوئی صحیح راستہ تلاش کر لے تو وہی اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اینڈ اس کے لیے پھر اس کے پیرنٹس، اس کا ارد گرد اس کے ٹیچرز، ماحول، اس کو وہ کیسا مل رہا ہے جو کہ اس کو صحیح سمت میں لے کے جائے. اور ایک نصب العین کہ وہ تو انسان نے خود تلاش کرنا ہوتا ہے. اور ایک طرف تو ایک یلغار ہے انفارمیشن کی، ایک طرف اتنی انفارمیشن ہے کہ جو ہمیں بھی میسر نہیں تھی. سو ان دیٹ وے they are fortunate also. There is so much to know, to see, to discover, کہ اس کی ایک اپنی اینگل ہے، ایک اپنی خوبصورتی ہے. سو اس ڈگر میں سے آپ چناؤ کرنا کہ which is something which is worthwhile for this life. اس زندگی میں آپ کا کیا مثبت ایک رول ہو سکتا ہے، آپ کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں کہ ایک کنٹریبیوشن بھی ہو، اور ایک طرح سے معاشرے کو وہ اپلفٹ بھی کرے، اور آپ کسی طرح اس میں ایک معاشرے کے لیے ایک مشکل نہ بنے. آپ کی اپنی سمت جو ہے دیٹ شوڈ بی کریکٹ. اور بہت چیلنجنگ ہے، اٹس ویری چیلنجنگ آئی تھنک فار دا ینگر جنریشن، بیکاز دیر از سو مچ کہ وہ کیا چیز. لیکن پھر میں سمجھتی ہوں آپ کے اندر بھی ایک آواز ہے، آپ اس اندر والی آواز کو بھی سنیں، اور وہ بھی آپ کو گائیڈ کرتی ہے. وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے، اور اس کو بجائے کہ ہر چیز آپ ایکسٹرنلی دیکھ رہے ہیں، آپ اندر کی طرف بھی جھانکیں. اینڈ آئی تھنک آپ کو وہ کچھ ڈائریکشن مل جائے گی، مل جانی چاہیے.
بٹ یہی آئی تھنک ہے کہ ہاؤ بینیفیشیل یو آر فار دا سوسائٹی. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اگر یو آر ہیئر for a certain period of time. So how have you helped to make جہاں پہ بھی ہے جو بھی آپ کا رول ہے چاہے چھوٹا سا ہو، ضروری نہیں کہ آپ نے بہت بڑے کام، آپ اپنے چھوٹے سے رول میں بھی اپنے لیے ایک زندگی کا ڈائریکشن ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے کہ لوگوں کی زندگیوں پہ بہت ایک مثبت اور بہت بہتر اثر ہو سکتا ہے. Thank you, Dr. Saiba. You are indeed a living legend for Pakistan. You are the top woman artist of Pakistan, and thank you for taking out the time. You're our star. You're internationally recognized, and we are so proud of not only what you've done, but for our aesthetics. ہمارے لیے جو خوبصورتی، ہم جو اتنی عجیب عجیب چیزیں دیکھتے ہیں اس میں خوبصورتی کی گنجائش پیدا کرنا تھرو یور آرٹ اینڈ تھرو یور تھاٹس. اور آج بات چیت کر کے بہت مزہ آیا آپ سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مہناز تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. مجھے اتنا ہی مزہ آیا آپ سے گفتگو کرنے کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ اٹ ہیز بین یوزفل فار یور ویورز.